अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही दुख भरी और दिल दहला देने वाली आज के व्लॉग की खबरें हैं। सबसे पहले तो कराची के अंदर हैवी रेन आई है, स्टॉर्म आया है, हेल स्टॉर्म वहाँ पर आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स उड़ गई हैं। लोगों की बड़ी तादाद में इस वक़्त जो है जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। कौन-कौन से इलाके में कितना नुकसान हुआ है आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही एक खुदकुश हमला आवर खातून पकड़ी गई है, जिसने ईद पे बड़ा धमाका करना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खातून ना सिर्फ पकड़ी गई है बल्कि अपने नेटवर्क को भी उसने बेनकाब कर दिया है। और अफगानिस्तान की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी के बारे में हमारे जो DGISP हैं उन्होंने खुलकर आके बात की है। और फिर वो अफगानिस्तान जो आके दुहाइयाँ देता है कि हमारे ऊपर हमले ना करो, और खुद वो दहशतगर्दी के लिए जिस तरह से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, ये सब चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके बेटे के साथ बड़ा हादसा पेश आया है, गाड़ी को बड़ा हादसा पेश आया है। कितनी डेथ्स अब तक हुई हैं, कौन-कौन उसमें जो है वो जान से गया है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में आपको तफसीलात से आगाह करूँगी। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो सामने आ रही है, उसके बारे में भी बात होगी। और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला का 4 लाख का जूता इस वक्त डिस्कस हो रहा है, उसके ऊपर भी बात होगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जनाब अली, इस वक्त जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही दुख भरी है, बहुत ही तकलीफ देह है। एक तो पूरी दुनिया के अंदर वैसी जंगें मची हुई हैं, ऊपर से जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं वो आपके सामने हैं। फिर आपने देखा कि किस तरह से जनवरी में जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, शदीद किस्म की सर्दी हमने इस दफ़ा फेस की। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से हीट वेव आई और इंतहाई शदीद गर्मी जो है वो आ गई। लेकिन उसके बाद फिर से मौसम चेंज हो गया और पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पंजाब के अंदर बारिशें हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है कराची के अंदर, जहाँ पर तेज़ आंधी के साथ इतनी तेज़ बारिश आई है कि वहाँ पर कई 100 लोगों के जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि कराची की वैसे भी क्या सूरत हाल है, और कराची के अंदर तो बारिश हो जाए तो खुदा न खास्ता वो लोग तो, जैसे हम पंजाब के अंदर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह बारिश हो जाए, तो कराची के अंदर लोग दुआएं करते हैं या अल्लाह बारिश ना हो। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं वहाँ पे एक ड्रामा की शूट पे थी, तो जब बारिश का सीज़न थोड़ा था, बादल आए, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि शुक्र करें कि यहाँ पे बारिश नहीं आ रही। मैंने कहा ऐसे क्यों बोलते हैं आप लोग? तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे तो सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, और जब बारिश आती है तो वो, जिस तरह बिलावल ने कहा था कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर ज़्यादा बारिश आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम तो है नहीं, लेकिन लोगों की अमवात यहाँ पे करंट लगने से होती है, क्योंकि पानी सड़कों में, गलियों में खड़ा हो जाता है। कई कई दिन तक लोगों के घरों में पानी खड़ा रहता है, सीवरेज का कोई सिस्टम ना होने की वजह से। जो खंबे की तारें हैं वो नीचे ज़मीन पे गिरी होती हैं, पानी के अंदर ही लोगों को करंट्स लगते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, कराची के अंदर तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं कराची रहकर आई हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि कराची के अंदर तो आप वहाँ पे खुली फ़िज़ा में सांस भी नहीं ले सकते। मरी हुई मछलियों की जो बदबूदार स्मेल है वो तो वैसे ही आपको आती है, और अगर खड़ा पानी होगा तो सोचें वहाँ पे किस तरह की स्मेल आएगी। अब अल्लाह माफ़ करे, कोई प्लीज़ बराए मेहरबानी जो कराची से मुझे सुन रहे हैं, सिंध से सुन रहे हैं, वो ये ना कहीं कह दें कि मैं कराची को बुरा कह रही हूँ। मैं कराची को बुरा नहीं कह रही, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। आप लोगों का भी हक़ है कि आप लोगों का शहर जो है वो दुबई से भी ज़्यादा तरक्की याफ़्ता होता है। अनफॉर्चुनेटली आपके सियासतदानों ने वहाँ पे किया ही क्या है? बहरहाल, कराची के से बहुत ही दुख भरी खबर ये आ रही है कि वहाँ पे तेज़ आंधी और बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में अब तक कई 100 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और कई सारे जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। नॉर्थ नौज़माबाद का इलाका है, और ये साइड पे आपको फुटेज भी नज़र आ रही होगी जनाब बारिश की। अ, इसके अलावा कराची सरजानी FB एरिया है, सदर और क्लिफ्टन समेत जितने भी इलाके, वहाँ पे इंतहाई तेज़ बारिश हुई है। उसके अलावा कैंट के अंदर रेलवे कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी है, गुलशन इकबाल है, गुलशन जमाल है, गार्डन बी एरिया है। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हुई हैं। और इसके अलावा जितने भी आलमगीर सोसाइटी है, शादमान टाउन है, और बहुत सारे इलाके हैं। मैं अगर इनका नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी तफसीलात, लेकिन अगर कराची से आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी बताइएगा कि आपके इलाके की क्या सूरत हाल है। वज़ीर आला सिंध जो है, उन्होंने बल्दिया मुआच गोट के अंदर इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस लिया है। कराची के अंदर इमारतें गिर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे जो है, उनको फ़ौरी कार्रवाई के लिए वहाँ पे बुला लिया गया है। मुर्तज़ा वहाब जो है वो मुआच कोट पहुँचे हैं, और मलबे के नीचे जो दबे हुए अफराद हैं उनको निकाला जाएगा। और कायदाबाद मजीद कॉलोनी के अंदर भी घर की, मतलब लोगों के घरों की दीवारें उड़ गई हैं। सोचें आप ज़रा कि कितनी तेज़ बारिश होगी। आसमानी बिजली गिरी है, और बहुत सारे लोग उसमें भी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। कुरंगी के अंदर जो है मुख्तलिफ घरों के गिरने की इतलात आ रही हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना यह है कि
ابھی مزید بارش کا امکان وہاں پر نہیں ہے، لیکن تیز گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں موسلادھار بارش ہو بھی سکتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، بہت ہی شدید قسم کا نقصان جو ہے وہ کراچی کے اندر ہوا ہے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور وہاں کی صورتحال سے ضرور آگاہ کریں کہ اس وقت آپ لوگ کس کنڈیشن میں ہیں۔ پھر وہی بات ہے نا کہ ہم جیسے لوگ جب تنقید کرتے ہیں وہ کسی کو پسند نہیں آتی ہے۔ مطلب اتنی اونچی اونچی عمارات ہیں، وہ پتہ نہیں 30 40 سال پرانی ہے، وہ سیدھا ہو چکی ہوئی ہیں، مینٹیننس ان کی ہے کوئی نہیں ہے، تاریں ان کی زمینوں پہ گری ہوئی ہیں، پانی آپ کا کھڑا ہو رہا ہے، تیز آندیاں آ رہی ہیں تو وہ عمارتیں گریں گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ لوگ جو وہ بلڈنگز کو خالی نہیں کر رہے بیچارے، وہاں پہ غریب لوگ وہ کہاں جائیں؟ اور وہاں پہ گورنمنٹ کا ہی سارا پھر کام بنتا ہے نا، اگر ہم نے مورد الزام ٹھہرانا ہے تو پھر ہم نے انہی کو ٹھہرانا ہے، اس کے بعد تو اور پیچھے اور کچھ کہنے کی بات رہتی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی دکھ بھری اور تکلیف دہ خبر آ رہی ہے۔ یہ جو دکھ بھری خبر آ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کسی ولاگر نے آپ کو بتایا بھی ہوگا یا نہیں، مولانا فضل الرحمان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی گاڑی کو شدید حادثہ پیش آیا ہے، کچھ لوگوں کی اس میں ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے اسکواڈ کی گاڑی کو باقاعدہ طور پہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں ان کے جو 2 گارڈ تھے جو ان کے ساتھ رضاکار تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حادثے کے اندر محفوظ رہے ہیں، اور ان کی اسکواڈ کی گاڑی کا جو حادثہ ہے اس میں جو افراد جو ہیں وہ ہوئے ہیں زخمی شدید، ان کو محفوظ مقامات پہ ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے، اور شکر یہ اللہ کا کہ ان کے بیٹے کی جان جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹ یہ بات ہے کہ بھئی ان کے جو گارڈز ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو جناب ان کی جان نکل گئی ہے۔ تو یہ بڑا ہی دکھ بھری اور افسوسناک جو ہے وہ خبر ہے، مجھے تو بتانا بھی نہیں آ رہا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے۔ ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جب حملہ کرتا ہے افغانستان کے اوپر، کیونکہ وہ رد عمل دیتا ہے پاکستان، کیونکہ جتنی بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور بھارت کی سپانسرڈ جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی کہ افغانستان کے تھرو وہ بلوچستان سے بھی حملے کروا رہے ہیں، اور یہ سب حرکتیں وہ کرتے پھر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور عید کا احترام کرتے ہوئے فی الحال وقتی طور پہ ان سارے حملوں کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے سرحد پار سے جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب بلوچستان کے اندر تباہی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام ہوا ہے، اور یہ جو اسکرین کے اوپر خاتون نظر آ رہی ہے یہ خودکش بمبار تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جناب اس نے جو پلان بنایا ہوا تھا وہ اس میں یہ ناکام ہوئی ہے، اور فائنلی یہ خاتون جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے۔ اس کا ویڈیو بیان جو ہے وہ آپ لوگ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، ہیو اے لک۔ گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی ماما سے ہوا، اور بعد میں کمانڈر ابراہیم سے گاؤں اسواری میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد کمانڈر ابراہیم نے جو کہا گاؤں مشکل رہنے والی ہے، نہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھایا اور خودکش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی۔ کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس خاتون کا تعلق جو ہے وہ کل عدم BLA کے ساتھ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ گرفتاری کے اوپر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ کوئٹہ میں ہمارے جو صوبائی داخلہ ہیں ضیاء لانگو اور دیگر کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں یہ خاتون جو ہے اس کا نام لائبہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ پورا واقعہ بتاتی ہے کہ کیسے یہ استعمال ہوئی۔ اور سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو محفوظ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور صوبے کے عوام اب دہشت گردی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ عید پر کتنا بڑا سمجھ لیں کہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آ سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پکڑی بھی گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ بھی گئے۔ بات پھر وہی ہے نا کہ جب پاکستان جواب دیتا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمدردیاں یاد آ جاتی ہیں۔ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں افغانستان کے تو فلانے ہاسپٹل پہ حملہ ہو گیا تھا، ہم بڑے مظلوم ہیں۔ جب آپ در اندازی کرتے ہیں اور آپ کو بار بار پاکستان نے یہ بات سمجھائی کہ آپ ہمارے اسلامی برادر ہیں، آپ باز آ جائیں، تو نہیں باز آ رہے، تو پھر پاکستان نے ان کو ان کی لینگویج میں جواب دینا ہے۔ بہرحال ہمارے جو DGI SPR ہیں وہ ایک بار پھر سے گرجے اور برسے ہیں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ طالبان اب فیصلہ کر لیں کہ ان کو دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے یا کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہمارا جو آپریشن غزب للحق یا غزب الحق آپ اسے کہہ لیں، انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ کسی صورت ختم نہیں ہوگا، اور جب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کروائے گی تو پھر اس کے بعد ہی پاکستان جو ہے وہ اگلا فیصلہ کرے گا۔ DGI SPR ہمارے لیفٹیننٹ جنرل
احمد شریف نے کہا کہ ہمارا افغان شہریوں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، جنگ کا خاتمہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروائیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہیں، ہر بار مذاکرات اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان نے ہر بار جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ لوگ اسرائیل، انڈیا اور اس طرح کی جو اسپانسرشپس ہیں ان کے ہاتھوں نہیں استعمال ہوں گے تو وہ نہیں باز آتے۔ جب نہیں باز آتے تو پاکستان ان کو اس طریقے سے جواب دیتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام، حکومت اور افواج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، ورنہ آپ دیکھیں آئے روز پاکستان کے اندر جو حملوں کی خبریں سننے کو ملتی تھیں پہلے تو بہت زیادہ، اور ابھی بھی، اور پچھلے دنوں تو لاہور سے بھی 3 دہشت گرد جو ہیں وہ بیدیاں روڈ کے قریب سے پکڑے گئے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کابل میں عسکری اور ڈرون سٹوریج کرنے والے اڈے کو ہم نے نشانہ بنایا تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسپتال کے اوپر کیا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس حوالے سے کیے جانے والے افغان طالبان اور دیگر کے دعوے انہوں نے کہا جی بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نے منشیات کے عادی لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور انہیں دہشت گردی کے خلاف استعمال کرتے تھے، اور سویلین آبادی کے اوپر حملے کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ خوارج اور طالبان سویلین کپڑوں میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں بنائی جاتی ہیں کہ ہم نے سویلین آبادی کو جو ہے وہ خدا نخواستہ نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے افغانستان میں 81 فضائی حملے کر کے ان کی اہم تنصیبات اور ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، اور ایک بار ہم یقین دہانی ہمیں کروا دی جائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو ہم اس چیز کو روک دیں گے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ان کو اسی طرح سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس کے وہ اہل ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا آگ لگی مستی میں اور سیاستدان اپنی مستی میں۔ اس وقت دنیا کے حالات کیا جا رہے ہیں، امریکہ نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا، اور ایران کے بعد خدا نخواستہ پاکستان کی کہا جا رہا ہے کہ باری آنے والی ہے، اور دوسری طرف جناب خیبر پختونخوا کے اندر کیا سچویشن ہے، مہنگائی کی کیا سچویشن ہے، پیٹرول پرائسز کی کیا سچویشن ہے، کراچی کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے، مطلب کیا کیا چل رہا ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ان کے پاس اور کوئی خبر نہیں ہے دینے کو۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو آپ کے سی ایم خیبر پختونخوا ہیں جی سہیل افریدی، انہوں نے ایل وی کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، لوئی وٹون کہتے ہیں یا وٹون کہتے ہیں، یا جس طرح بھی آپ اس کو پروناؤنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوئز وٹون بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب ان جوتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 4.25 لاکھ ہے، اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ سہیل افریدی تو کہتے تھے کہ میں بڑا غریب انسان ہوں، غریب پرور ہوں، اور پی ٹی آئی نے مجھے اسی لیے چنا ہے جیسے عثمان بزدار کو چنا تھا، تو حالانکہ عثمان بزدار بھی اپنے علاقے کے نواب تھے، تو مطلب کلئی کھل گئی کہ اب اگلا بندہ 4.25 لاکھ کے جوتے پہن رہا ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی والے جو ہیں میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں جو تھوک کے انہوں نے چاٹی نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ مریم نواز کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ مریم نواز اتنے مہنگے جوتے کیوں پہنتی ہیں، مہنگی گھڑیاں کیوں پہنتی ہیں، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کیوں پہنتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ سب لوگوں نے مریم نواز کے جو چاہنے والے تھے، جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے والے تھے، انہوں نے مریم نواز پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو عام عوام میں جانا ہے تو اتنے مہنگے جوتے، اتنے مہنگی گھڑیاں، یہ سب نہ کریں، اور مریم نواز نے میرے خیال سے وقت کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہ عام جو پاکستانی برانڈز ہیں وہاں پہ شاپنگ بھی کرتے نظر آئیں تاکہ وہ لوگوں کے اندر گھل مل جائیں اور وہ بتائیں کہ جو آپ لوگ پہنتے ہو وہ میں بھی پہن رہی ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو کہ مریم نواز بہت مہنگی چیزیں پہنتی ہیں، لیکن بات یہ کہ جب آپ دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہو تو آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ جب ایل وی کے جوتے پہن کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کیا فضول قسم کی باتیں کرتے ہو، آپ کہتے ہو نہیں نہیں یہ تو چائنا کی کاپی ہے۔ مطلب پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے۔ یہ رائے ثاقب ہیں جی کھرل، لکھتے ہیں کہ حسن بھائی ریپلیکا تو نہیں ہے، ہمارے آفس کا کلینر بھی اس طرح کے جوتے پہنتا ہے، یعنی اس طرح کہہ کے وہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ کلینر بھی اس طرح کے جوتے پہنتا ہے، یہ تو وہ اصلی جوتے ہیں ہی نہیں۔ مطلب ان کے پاس کہنے کو اب کیا رہ گیا ہے، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے۔ کہہ رہی ہوں نا کہ آگ لگی بستی میں، پی ٹی آئی اپنی مستی میں۔ اپنی مستی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ میری بشریٰ بی بی کے ساتھ وہ جو خاص ملاقات ہوتی ہے وہ کروا دی جائے، تو فائنلی ان کی اب خاص ملاقات جو ہے وہ کروا دی گئی ہے، اور اڈیالہ جیل میں جناب بشریٰ بی بی اور عمران خان کی ملاقات کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد جو ہے وہ جاری رہی، اور دوسری طرف عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک انتظار میں ہیں کہ ان کی بھی کوئی ملاقات کا دن آئے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب بشریٰ بی بی سے ملنا چاہتے تھے اور وہ ملاقات ان کی فائنلی کروا دی گئی ہے۔ خان صاحب کا ویسے آگے پیچھے یہ لوگ آ کے بیان دیتے رہتے ہیں، خان صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو یہ بیان کیوں نہیں دے رہے
کہ خان صاحب نے ایران کے لیے کیا کہا ہے، خان صاحب نے پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی، بلوچستان، مولانا صاحب، اتنے سارے مسئلے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بس وہی بات ہے نا کہ آگ لگی بستی میں اور یہ سب اپنی مستی میں۔ جاتے جاتے ایک اور دکھ بھری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں جناب، صحافی ہیں جی رانا ابرار، یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے توشہ خانہ کا جو الزام لگا تھا عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے چیزیں بیچی ہیں، وہ خبر بریک کرنے والے یہ صحافی تھے، اور انفارچونیٹلی ان کے بارے میں خبریں یہ چل رہی ہیں کہ کافی عرصے سے طویل علالت کا شکار تھے اور ہاسپٹلائز ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں، کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ کی خبر بریک کی تھی، حالانکہ وہ خبر سچی تھی، تو ان کی موت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو کہ انتہائی دکھ ہوا ہے مجھے۔ میں کہتی ہوں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، اور وہ مطلب آپ کا اسے کتنا بھی اختلاف ہے، تو کم از کم آپ اسے جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہتے، لیکن نہیں، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کسی کی موت کا مذاق اڑا کے اس کا بھی ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔